बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन मक्की सूरह है। इसमें कुल 83 आयात हैं और 5 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 41 और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 36 है। आज आयत नंबर 31 से 45 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया जो अब इनकी तरफ पलट कर आने वाली नहीं हैं, और फिर सब एक दिन इकट्ठा हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। और इनके लिए हमारी एक निशानी ये मुर्दा ज़मीन भी है जिसे हमने ज़िंदा किया है, और इसमें से फसलें उगाई हैं जिनमें से ये लोग खा रहे हैं, और इसी ज़मीन में खुरमे और अंगूर के बागात पैदा किए हैं ताकि ये इसके फल खाएं, हालांकि ये इनके हाथों का अमल नहीं है। फिर आखिर ये हमारा शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते। पाक व बेनियाज है वो खुदा जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया है, उन चीज़ों में से जिन्हें ज़मीन उगाती है, और उनके नफूस में से, और उन चीज़ों में से जिनका इन्हें इल्म भी नहीं है। और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम खींच कर दिन को निकाल लेते हैं, और ये सब अंधेरे में चले जाते हैं। और आफताब अपने एक मरकज़ पर दौड़ रहा है कि यह खुदाए अज़ीज़ व अलीम की मुअय्यन की हुई हरकत है। और चाँद के लिए भी हमने मंजिलें मुअय्यन कर दी हैं, यहाँ तक कि वह आखिर में पलट कर खजूर की सूखी टहनी जैसा हो जाता है। ना आफताब के बस में है कि चाँद को पकड़ ले, और न रात के लिए मुमकिन है कि वो दिन से आगे बढ़ जाए। और ये सब के सब अपने अपने फलक और मदार में तैरते रहते हैं। और इनके लिए हमारी एक निशानी ये भी है कि हमने इनके बुज़ुर्गों को एक भरी हुई कश्ती में उठाया है, और उस कश्ती जैसी और बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो सबको गर्क कर दें, और फिर ना उनका कोई फरियाद रस होगा और ना ये बचाए जा सकेंगे, मगर ये कि ख़ुद हमारी रहमत शामिल हाल हो जाए और हम एक मुद्दत तक आराम करने दें। और जब उनसे कहा जाता है कि इस आज़ाब से डरो जो सामने या पीछे से आ सकता है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। सूरह यासीन तरतीब नज़ूली में 41वीं मंजिल पर नाजिल हुआ और सूरह जिन के बाद नाजिल हुआ। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुआ जबकि इस्लाम की तबलीग का बहुत मुश्किल दौर था। कुफ्र अपनी पूरी ताकत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश करने के दरपे था। चंद कमज़ोर, गरीब और ग़ुलाम जो ईमान ले आए थे कुफ़ार के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे थे, मगर जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अम्बिया के इस वाक़े को बयान करके परवरदिगार दो आलम ने कुफ़ार मक्का को दरपर्दा इस हकीकत पर मुतनब्बे फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अहले ईमान भी उसी तरह तुम्हारे सच्चे खैर ख्वाह हैं जिस तरह वो मर्द मोमिन अपनी कौम का खैर ख्वाह था। ये नबी और उनका कुनबा और उनके चचा तुम्हारी ईज़ा रसानियों के बावजूद तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई ज़ाती अनाद और कोई इंतकाम का जज्बा नहीं रखते। इनको दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी गुमराही से है। ये तुमसे सिर्फ़ इसलिए लड़ रहे हैं कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। इस आयत से हयात बरज़ख का भी सबूत मिलता है कि परवरदिगार दो आलम ने उस मोमिन को जब जन्नत में दाखिल किया तो उसने कहा कि ऐ काश वो जान लेते कि मेरे परवरदिगार ने मुझे अपनी बख्शिश और उफ़ से नवाजा है और मुझे मुकर्रम लोगों की सफ़ में जगह दी है। इससे मालूम होता है कि मरने के बाद से क़यामत तक का ज़माना खालिस अदम और कामिल नीस्ती का ज़माना नहीं, जैसा कि बाज़ कम इल्म लोग गुमान करते हैं, बल्कि इस ज़माने में भी तरह तरह के लोग मरने को ख़त्म हो जाना गुमान करते हैं। उनका ख़्याल है कि मरने वाला बस न सुन सकता है, न बोल सकता है, न उसमें कोई कुदरत व सलाहियत है। लेकिन खुदा ने मर्द मोमिन की गुफ्तगू बयान करके बताया है कि जिस्म के बग़ैर रूह ज़िंदा रहती है, कलाम करती है, कलाम सुनती है, जज्बात व एहसासात रखती है, खुशी और गम महसूस करती है, और अहले दुनिया के साथ भी उसकी दिलचस्पियाँ बाकी रहती हैं। अगर ये न होता
تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی، اور وہ اپنے قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو کہ پروردگار دو عالم نے کس طرح مجھے بلندی درجات عطا کی ہے۔ ان کانت اللہ صحت واحدۃ فاذا ہم خامدون، آیت نمبر 21۔ بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ان الفاظ میں ایک لطیف طنز موجود ہے، یعنی اپنی طاقت پر ان کا گھمنڈ اور دین حق کے خلاف ان کا جوش و خروش گویا ایک شعلہ جوالہ تھا، جس کے متعلق اپنے ذام میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ ان تینوں انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو جلا کر بھسم کر ڈالے گی، لیکن اس شعلے نے منکرین کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا، یعنی وہ سب ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا، جو گرا پھر نہ اٹھا۔ دنیا میں آج کوئی ان کا نام لینے والا تک نہیں، اور ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو انہی کے ساتھ پروردگار دو عالم نے ختم کر دیا اور ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے ان آیات میں کفار مکہ کو انکار اور مخالفت حق کی اس رویے پر ملامت کی جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ اب تقریر کا رخ اس بنیادی مخالفت کی طرف پھرتا ہے جو ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی، یعنی توحید و آخرت کا عقیدہ۔ وہ توحید کے بھی منکر تھے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی منکر تھے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور کفار ماننے سے مسلسل انکار کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس کے پھلوں کو کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفوس میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ۔ خدا پے در پے دلائل دے کر لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ دیکھو کائنات کے یہ آثار جو اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کیا اس حقیقت کی صاف صاف نشاندہی نہیں کرتے جسے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ توحید ہی حق ہے اور شرک سراسر بے بنیاد ہے۔ زمین کی رویدگی کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ انسان دن رات اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس زمین سے لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز باغوں کا اگنا، کھجور اور انگور جیسے پھلوں کا وجود میں آنا اور ان کی لذت سے تمہارا فائدہ اٹھانا، اس کے اندر چشموں اور نہروں کا رواں دواں ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو خود سے ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے۔ یہ زمین جن مادوں سے مرکب ہے ان کے اندر خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سب مادے اپنے اندر زندگی نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر یہ بے جان زمین کیوں کر نباتاتی حیات کو جنم دیتی ہے؟ تحقیق پر معلوم ہوا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زمین سرے سے وجود میں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ نمبر 1، زمین کے مختلف خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی ہے جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے تھے۔ اس کی تہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکے۔ نمبر 2، زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کے پہنچنے کا انتظام کیا گیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں
کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں۔ اور نمبر 3، اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے، جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کی نشو و نما کے لیے درکار ہیں۔ اور نمبر 4، سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موسم مل سکے تاکہ پودے اگ سکیں اور فصلوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ یہ 4 بڑے بڑے اسباب جو بے شمار ضمنی اسباب کا مجموعہ ہیں، جب پیدا کر دیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا۔ پھر یہ سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا بیج ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین، پانی، ہوا اور موسم میسر آئے تو اس کے اندر نباتاتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے۔ اور پھر اسی بیج میں یہ انتظام بھی کر دیا گیا کہ ہر نوع کے بیج سے لازماً اسی نوع کا پودا اپنی تمام تر نوعی اور موروثی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے اور انسانوں، جانوروں کی خوراک کے کام آتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی گئی کہ نباتات کی 10، 20 یا 150 نہیں بلکہ بے حد و حساب قسمیں پیدا کی گئیں اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا، دوا، لباس اور ان گنت دوسری ضرورتوں کو پورا کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لایا جانے والا تھا۔ اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا، وہ اگر ہٹ دھرمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ ساتھ حیوانات اور انسانوں کی حاجات کو انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہیں۔ کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی مناسبتیں محض اتفاقی حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی ہیں اور اس پوری کائنات کے یہ نباتات، جمادات، حیوانات بغیر کسی خدائی قدرت کے اس دنیا میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ انتظام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ایسے خدا کا انتظام ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات، نوع انسانی، ہر مخلوق کا خالق و رب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر کیسے ایک ایسا جامع اور گہری حکمتوں والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا کہ ازل سے آج تک چل رہا ہے۔ توحید کے حق میں یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش ہیں کہ جس خدا نے یہ سارا ساز و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا اس کے شکر گزار نہیں ہوتے، اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے، ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں۔ سبحان الذی، پروردگار دو عالم نے قرآن پاک میں بار بار سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا اور یہاں سبحان الذی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہر شائبہ نقص و عیب سے پاک، ہر غلطی اور کمزوری سے پاک ہے اس کی ذات، اور اس بات سے پاک کہ کوئی اس کا شریک اور مددگار ہو۔ مشرکین کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ شرک کا ہر عقیدہ اپنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص، کمزوری اور عیب کا الزام ہے، یعنی اللہ کے لیے شریک تجویز کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ تنہا اپنی خدائی کا کام چلانے کے قابل نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا وہ مجبور ہے کہ اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرے، یا کچھ دوسری ہستیاں آپ سے ایسی طاقتور ہیں
کہ وہ خدائی کے نظام میں دخل دے رہی ہیں اور یہ خدا ان کی مداخلت برداشت کر رہا ہے۔